कौमी बचत 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखने पे कितना मुनाफा दे रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कौमी बचत से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें या टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। यहाँ पे दोस्तों मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली अगर बचत स्कीम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट। चाहे तो आप अकाउंट ओपन कर लें, चाहे तो आप सर्टिफिकेट परचेज़ कर लें, दोनों तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 6 महीने बाद प्रॉफिट दिया जाता है और 6 महीने पहली 5 छमाही का जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 6200 का प्रॉफिट 6 महीने बाद मिलेगा, तो इसमें फाइलर का 5270 रुपये, नॉन फाइलर के 4340 रुपये। इसी तरह जो आखिरी छमाही होगी, जब 3 साल मुकम्मल होने वाले होंगे तो आपको आखिरी छमाही का मुनाफा 6800 रुपये दिया जाएगा, जो टैक्स कटौती के बाद 5780 रुपये फाइलर के और 4760 रुपये नॉन फाइलर के बनेंगे। ज़कात इसके ऊपर लागू होती है, इसलिए ज़कात फार्म यानी ज़कात से इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट CZ50 फार्म इसे कहा जाता है, वो अगर आप साथ देंगे तो कौमी बचत आपकी ज़कात कटौती नहीं करेगा, फिर आप ज़कात खुद दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। ये 10 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और साल भी अगर मुकम्मल हो जाता है तो साल का मुनाफा आपको मिल जाता है। यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आखिरी 10 साल अगर मुकम्मल जैसे होंगे तो आखिरी साल में जाके आपको 2,16,000 का प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर ऑफर किया जाता है, जो टैक्स कटौती के बाद 1,83,600 रुपये फाइलर के और 1,51,200 रुपये नॉन फाइलर के बनेंगे। इसमें भी ज़कात लगती है और ज़कात फार्म आपने जब इन्वेस्ट करना है तभी आपने दे देना है। इसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आम तौर पे मुझसे जो सवाल करते हैं लोग कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और हमारी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम है, तो माहाना बेस पे ये आपके लिए एक कन्वेंशनल बचत स्कीम है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1020 रुपये का प्रॉफिट ऑफर किया जा रहा है। 867 रुपये फाइलर के लिए और 714 रुपये नॉन फाइलर के लिए दिए जाएंगे टैक्स कटौती के बाद। इसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। 5 सालों में अगर प्रॉफिट कम होता है या ज़्यादा होता है, कौमी बचत करता है, तो आपकी जो प्रॉफिट है ना तो ये कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। जिस प्रॉफिट पे आप इन्वेस्ट करेंगे वही रहेगा। इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। ये बेवा ख़वातीन के लिए, माजूर अफराद के लिए और 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरियों के लिए है। 1100 रुपये इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर दिए जा रहे हैं। 75 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5000 से स्टार्ट करके। ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये अगर आप इशू करवाते हैं तो कोशिश करें छोटे सर्टिफिकेट्स इशू करवाएं कि कल को अगर आप कुछ आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़े सर्टिफिकेट्स आप वापस करके अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर लें। बाकी सर्टिफिकेट उस तरह चलते रहेंगे। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उनका मुनाफा उसी तरह आपको मिलता रहेगा। ये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। अगर जैसे अभी 1100 है, कल को ये 1200 हो जाएगा, तो जो लोग आज 1100 पे इन्वेस्ट करेंगे उनका भी 1200 हो जाएगा। यानी अगर मुनाफा बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अगर 1100 से कम होता है तो जिन लोगों ने 1100 के ऊपर इन्वेस्टमेंट की उनका कम नहीं होगा, सिर्फ नए लोगों का कम होता है जब वो कम पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें जब मुनाफा बढ़ता है तो फिर तमाम लोगों का बढ़ जाता है। और कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि जैसे ये पहले 1000 था, अब 1100 हुआ है तो 100 बढ़ा है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारा पहले अगर 1380 है जैसे कुछ लोगों का है तो 100 रुपये बढ़ा है तो 1380 की बजाय हमारा 1480 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये यानी मैक्सिमम इतना प्रॉफिट दिया जाता है। और अगर आपका 1200 है, 1300 है, तो आप लोगों को आपका इजाफा नहीं होगा। जिनका कम है उनका सिर्फ इजाफा होता है। तो ये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। पहले भी आप निकाल सकते हैं लेकिन इसके ऊपर कुछ माइनर सी फीस देनी पड़ती है, वो दे के आप पहले 4 सालों में भी वापस निकाल सकते हैं। 4 साल बाद इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करें पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की, तो ये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये पेंशनर्स के लिए है। इसमें चाहे सिविल इदारों के हों या डिफेंस के मुलाजमीन जो रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 1100 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर है। 75 लाख रुपए तक इसमें भी इन्वेस्ट हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। इसका मुनाफा भी 1100 है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये शोहदा की फैमिलीज इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। इन तीनों बचत स्कीमों के ऊपर कोई टैक्स, कोई ज़कात लागू नहीं होती।
اس کے بعد شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے. شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے نا اس کی ایک آپ نے لازمی جو ہے اس کے رولز آپ پہلے سمجھیں تو اس میں 1 مہینے تک آپ پیسے واپس نہیں لے سکتے جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں. 1 مہینے بعد جب چاہیں لے سکتے ہیں. اگر سرٹیفکیٹ کی مدت مکمل ہونے سے پہلے آپ واپس کرتے ہیں انکیشمنٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو منافع نہیں دیا جائے گا, پیسے آپ کے پورے مل جائیں گے بغیر کسی کٹوتی کے. تو اس میں 3 طرح کی انویسٹمنٹ ہے. 3 مہینے والا جو سرٹیفکیٹ ہے اس وقت 2850 روپے آفر کر رہا ہے, ٹیکس کٹوتی کے بعد یہ 2422 روپے ہیں فائلر کے لیے, اور نان فائلر کے لیے 1995 روپے ہے 3 مہینے بعد. 6 مہینے بعد جو سرٹیفکیٹ آپ کو منافع دیں گے وہ 5830 روپے, فائلر کا 4955 روپے اور نان فائلر کے 4081 روپے ہوں گے. 1 سال کے لیے انویسٹمنٹ ہے 11770 روپے, فائلر کو ٹیکس کاٹ کے 10,004 روپے دیے جائیں گے تقریباً, اور نان فائلر کو 8,239 روپے دیے جائیں گے. اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی, صرف ٹیکس ہی ہوتا ہے. اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ ہے, جس طرح ہم پرائیویٹ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں نکالتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے, اس میں پیسے رکھ بھی سکتے ہیں اور ہفتے میں 3 بار نکال بھی سکتے ہیں. اچھا, اس میں 10% کا منافع ہے. 10,000 کو اگر ہم دیکھیں تو فائلر کا ٹیکس کاٹ کے 8,500 ملے گا اور نان فائلر کو 7,000. اچھا, اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ منافع تو آپ کو سال بعد ملتا ہے لیکن ہر 1 مہینے کا الگ الگ منافع کاؤنٹ ہوتا ہے. کبھی منافع کم ہو گیا, کبھی زیادہ ہو گیا, تو اس کے اوپر بھی منافع چینج ہوتا رہتا ہے. اگر کم ہو جائے گا تو کم ملے گا, اگر زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ ملے گا. لیکن یہ پھر کیلکولیشن اس کی ایک حساب سے ہوتی ہے کہ ہر 1 مہینے کی الگ الگ کیلکولیشن ہوگی, تو اس حساب سے ایٹ دی اینڈ جتنا بھی آپ کا منافع بنے گا وہ آپ کو پے کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ. سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ یہ اسلامک بچت اسکیموں میں سب سے پہلی آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو صرف اکاؤنٹس ہی ہیں, چاہے تو آپ ٹرم اکاؤنٹ اوپن کروا لیں, چاہے یہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ اوپن کروا لیں. سیونگ یہاں پہ ان دونوں کا فرق میں بتا دیتا ہوں. جو ٹرم اکاؤنٹ ہے اس میں آپ ایک مدت کے لیے یعنی فکس مدت کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. فکس اس کا منافع قومی بچت کہتا ہے یہ نہیں ہوتا, یہ ایکسپیکٹڈ پرافٹ ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک ہی طرح کا میرے حساب سے بنتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے یہ فکس ہے. تو 11,880 روپے یہاں پہ منافع آفر کیا جا رہا ہے. ٹیکس کٹوتی کے بعد 10,098 روپے فائلر کے, 8,316 روپے نان فائلر کے ہیں 1 سال والے اکاؤنٹ کے اوپر. جو 3 سال والا ہے اس میں انویسٹمنٹ ہے ہر 6 مہینے بعد منافع ہے. 6 مہینے کا منافع 4,580 روپے ہے. فائلر کا اگر دیکھیں تو 3,893 روپے, نان فائلر کا 3,206 روپے بنتے ہیں. اس طرح 5 سال والا جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے یہ آپ کو 930 روپے ماہانہ بیس پہ دے رہا ہے. اور یہ اگر ہم پرسنٹیج بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, پرسنٹیج کے حساب سے بھی یہ اگر آپ دیکھیں تو 930 روپے کا جو ٹیکس کاٹ کے فائلر کو ملے گا 790 روپے اور 651 روپے نان فائلر کو ملیں گے. زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. اس کے بعد سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے سیسا, اس کا منافع بھی اچھا ہو گیا, 990 روپے اس وقت پرافٹ آفر کر رہے ہیں. ٹیکس کٹوتی کے بعد 841 روپے فائلر کو ملیں گے اور 693 روپے نان فائلر کو ملیں گے. اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لاگو ہوتی ہے 1 رمضان کو, تو اس لیے کوشش کریں کہ 1 شعبان سے پہلے یعنی زکوٰۃ کٹوتی سے 1 مہینہ پہلے آپ نے لازمی طور پہ جو زکوٰۃ سے استثناء کا سرٹیفکیٹ ہے وہ دینا ہے, پھر آپ زکوٰۃ خود دے سکتے ہیں, ادروائز قومی بچت آپ سے زکوٰۃ کاٹ لے گا. 1 رمضان کو تمام بینک کی طرح قومی بچت بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کرتا ہے. تو یہ دوستو یہاں پہ تفصیل ہے. اب یہاں پہ میرے پاس 2 طرح کی کیوریز آتی ہیں کہ 2 طرح کے زیادہ تر سوالات ہیں. ایک اسلامک جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے ہے, ایک جو کنونشنل ہے سارے اس میں پاکستان میں مسلمان نہیں اور بھی یہاں پہ اقلیتیں بھی ہیں اور وہ لوگ بھی انویسٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں اگر تو آپ مسلم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلامک بچت اسکیموں میں انویسٹ کریں. کنونشنل میں بھی آپ کر سکتے ہیں. میری نظر میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے اسلامک حلال ہیں تو پھر کنونشنل بھی آپ کے لیے حلال ہیں, اور اگر وہ حرام ہیں تو پھر یہ بھی اسی طرح کا منافع ہی دیتے ہیں, یہ کوئی الگ سے نہیں. لیکن جو فرق ہے بیسکلی اس میں آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ جو اسلامک بچت اسکیمیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے کو لے کے کہیں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں, وہاں سے جو ہمیں ریٹرن آتا ہے, فار ایگزامپل ایک بلڈنگ انہوں نے بنائی اور اس کو بعد میں سیل کیا تو اس کے اوپر جو ان کو پرافٹ آیا تو وہ آگے جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو
اپنا خرچہ نکال کے قومی بچت باقی جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے. تو ایک طرح سے وہ یہ بھی پروفٹ فکس کے قریب ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کو ایکسپیکٹڈ لکھتے ہیں. اب جو یعنی اس میں مسلمان آ جاتے ہیں وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, نان مسلم بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, شریعہ کمپلائنٹس ہیں لیکن انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, زکوٰۃ کے حوالے سے جو نان مسلم ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی, وہ اپنا بتا کے زکوٰۃ سے استثناء حاصل کر سکتے ہیں. اور جو مسلم ہیں جو خود زکوٰۃ دینا چاہیے, میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے وہ آپ کو زکوٰۃ خود اپنے ہاتھوں سے پے کرنی چاہیے, اپنے عزیز و اقارب جو غریب ہیں, پھر اپنے اڑوس پڑوس میں, اور پھر اس طرح دیگر مصارف جو بنتے ہیں زکوٰۃ کے, جیسے مسافر ہیں یا غریب جو لوگ ہیں, ان میں آپ خود تقسیم کریں گے تو آپ کا ایک تو دل مطمئن رہے گا کہ یار آپ نے صحیح جگہ پہ زکوٰۃ جو ہے وہ تقسیم کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کا جو اس میں خوشی بھی بندے کو ذاتی طور پہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. زکوٰۃ بہرحال خود دینی چاہیے, بینک کے حوالے نہیں کرنی چاہیے کہ بینک پتہ نہیں آگے کہاں دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا, تو اس لیے زکوٰۃ خود پے کرنی چاہیے. قومی بچت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اب کنونشنل اور اسلامک بچت اسکیموں کا تو فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو اسلامک ہیں وہ ایک مخصوص کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر کے وہاں سے جو ان کو بچت ہوتی ہے وہ اس حساب سے پھر آگے جو ہے ان کا وہ حساب کتاب بنتا, اور یہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال منافع ہے, یہ ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. باقی جو کنونشنل ہیں بھائی وہ کنونشنل ہے, میں تو ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہوں کہ کنونشنل جو ہیں وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نان اسلامک, یا یہ کوئی ان کا وہ اسلامک طرز کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, تو یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. باقی جو بچت اسکیمیں ایکچولی قومی بچت کا مقصد ہے, یا جب ڈاک خانے سے یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو لوگوں نے تھوڑی سی اپنی جو بچت کرتے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جیسے بیوہ خواتین ہیں, معذور افراد ہیں, یا پینشنر حضرات ہیں جو اولڈ ایج بینیفٹ اپنا حاصل کر کے رکھ لیتے تھے, اور پرائیویٹ بینکوں والے تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اے ٹی ایم کی فیس کاٹ لی, کبھی آن لائن کی فیس کاٹ لی, کبھی چیک بک کی کاٹ لی, اور کاٹتے پتہ چلتا تھا سال بعد اس میں 15-20 ہزار کم ہی ہوتے تھے. تو پھر اس کا متبادل جو ڈاک خانے والوں نے دیا, انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں پہ سیونگز میں رکھیں پیسے, تو آپ کے پیسے کم نہیں ہوں گے, کم از کم جتنی پیسے کی آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے سال بھر میں اتنا آپ کو یہ ساتھ منافع مل جاتا ہے, یا اس میں کوئی اگر دیگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ بینکوں میں پیسے رکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ بزنس کر سکتے ہیں, اگر آپ کے ہاتھوں میں اور ٹانگوں میں جان ہے, اور آپ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہیں, اور آپ اگر کام کر سکتے ہیں. تو میں 18-20 سال والے لوگوں کو, یا ایون کہ 30-40 سال والے لوگوں کو بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا, ہاں بہتر اپرچونٹیز ہیں آپ کی, آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ کوئی اور بزنس کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن میں آپ سال میں پیسے ڈبل بھی کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے نا آپ کو, 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو 10,000 دے رہے ہیں تو اس میں سے بھی 3,000 کاٹ لیتے ہیں, تو پیچھے 6-7 ہزار سال بھر کا 1 لاکھ روپے کے اوپر بچتا ہے. اور جو بزنس مین ہے وہ 1 لاکھ روپے کے اوپر ماہانہ کم از کم اگر زیادہ نہیں تو 10-20 ہزار تک 20 ہزار تک تو بچا ہی لیتا ہے. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, کام نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن اس کے لیے بزنس کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں تو رسک فیکٹر اس میں انوالو رہتا ہے, اور اچھے کاروبار لوگ کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم لوگ, میں خود انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو الحمدللہ پراپرٹی میں اچھا اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. لیکن قومی بچت جو ہے یا پرائیویٹ بینک جو ہیں یہ ایک مجبوری ہے. مجبور لوگ جو کام نہیں کر سکتے, بیوہ خواتین ہیں, معذور افراد ہیں, ان لوگوں کو بھی چاہیے, اگر آپ کا کوئی ٹرسٹڈ بندہ ہونا تو آپ کو بزنس میں جانا چاہیے. دیکھیں اگر فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو آپ شراکت داری میں ہیں تو آپ چیزیں ہاف اپنے نام پہ رکھیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں اور ان سے کہیں کہ بھائی مجھے منافع دیں, ایسے نہیں. آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں شراکت داری پوری, ایک تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لین دین کریں تو دو آپ کے گواہ ہونے چاہیے. پھر اگر کوئی کاروبار کریں جیسے پراپرٹی کا ہے تو آپ شیئرنگ کریں. کہیں پہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ ہاف پہ رجسٹری اپنے نام کروا لیں, پلاٹ ہے یا کوئی اس طرح گھر ہے تو اس کی ہاف کریں اور اس کو اچھے ریٹ کے اوپر بیچیں جو ہے. تو اس طرح کی بہت ساری آپ کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں.
لیکن اور پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں. پاکستان میں اصل میں کاروبار مشکل نہیں ہے, کاروبار کرنا مشکل نہیں ہے. پاکستان میں کاروبار کرنے کوئی نہیں دیتا عام بندوں کو, عام لوگوں کو. پاکستان میں اب ادارے اتنے بن چکے ہیں کہ ہر ادارہ کاروباری بندے کو بلیک میل کرتا ہے. زیادہ تر لوگ پاکستان سے اس وقت اپنے پیسے لے کے باہر جا چکے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پراپر وے میں باہر لوگوں کو جو ہے ایک تو قرض حسنہ دیا جاتا ہے. سعودیہ کی بات کریں ہم, دبئی کی کریں, کہیں بھی, تو کاروبار کرنے کے لیے بینک ان کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں کہ بھئی آپ کاروبار کریں, اس میں سے جو پروفٹ ہوگا وہ آدھا آپ کا آدھا ہمارا, اور اس کے اوپر کوئی سود بھی نہیں ہے. بینک کو اس کے پیچھے سارا کچھ بینک کے نام پہ رہتا ہے, لیکن بندے کی جو محنت ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. 2-3 پروجیکٹ لوگ بینک کے ساتھ کرتے ہیں, چوتھا پروجیکٹ ان کا اپنا ہوتا ہے, پیورلی پروفٹ میں سے وہ کام اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی بندہ کاروبار کرنے جائے تو کبھی کوئی ادارہ آپ کو پریشان کرے گا, کبھی کوئی کرے گا. ایٹ دی اینڈ آپ کیا کریں گے, تنگ آ کے چھوڑ ہی جائیں گے. تو یہی سین ہے. تو اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا رحم کریں. جو لوگ پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کاروبار کرنے دیں, باقی جو لوگ نہیں کر سکتے ان کے لیے پھر یہ ادارے ہیں. یہ تو مجبوری ہے. ایٹ دی اینڈ آپ سیونگ اکاؤنٹس کی طرف آتے ہیں. ادروائز میرا نہیں خیال کہ کوئی سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں آپ کو بہت زیادہ اتنا فائدہ دے رہے ہیں اور آپ یہاں پہ جو ہے اپنا پیسہ انویسٹ کریں. تو یہ تو جب پتہ چلتا ہے, آپ نے اگر 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے, 10 سال بعد جب آپ کے پیسے نکلیں گے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار میں نے تو آج سے 10 سال پہلے اتنے پیسے رکھے تھے, اور آج فار ایگزامپل میرا یہ 1 کروڑ بھی ہو گیا ہے. 10 لاکھ آپ نے آج رکھے تو 10 سال بعد وہ 1 کروڑ بھی ہو گیا فار ایگزامپل. ہوتا نہیں, حالانکہ کوئی 20 لاکھ ہو جائے گا یا 17-18 لاکھ اس طرح سے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ 17-18 لاکھ کو میں کیا کروں, اب تو اس سے آتا ہی کچھ نہیں ہے. 10 سال پہلے تو اس سے اچھی خاصی میں چیزیں خرید سکتا تھا. تو اس لیے کاروبار بہتر ہے, کاروبار اگر کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ قومی بچت کو چاہیں تو چوز کر سکتے ہیں, یا پھر پرائیویٹ بینک ہیں ان کی طرف آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. تو ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, تو تھوڑی سی آج ویڈیو لمبی ہوگی, اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. باقی قومی بچت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے, جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو. ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے, لیکن اس میں میں تو زیادہ وقت نہیں دے پاتا. کافی سارے اچھے لوگ ہیں جو آپ کو رپلائی کرتے رہتے ہیں. آپ ہمیں یوٹیوب چینل, فیس بک پیج, ٹک ٹاک اکاؤنٹ, سب جگہوں پہ فالو کر سکتے ہیں. اور پروفٹ ریٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک ایپ ہے ہماری, میں اس ایپ کو یہاں پہ شو کر دیتا ہوں. یہ سیونگز پروفٹ کیلکولیٹر ہے. یہ آپ اگر چاہیں تو اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ اس ایپ کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایپ ہے گوگل پلے اسٹور کے اوپر. یہاں پہ آپ اپنے پروفٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, پروفٹ ریٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پروفٹ ریٹ کا چارٹ شیئر کیا, وہ چارٹ بھی آپ کو اب یہاں پہ ملے گا. یہ میں نے کچھ تصویریں اپڈیٹ کرنی ہیں, ابھی تک گوگل پلے اسٹور کے اوپر اپڈیٹ نہیں کی ہیں, تو آپ یہاں سے یہ ساری انفارمیشن جو ہے لے سکتے ہیں. اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اچھے ریویوز ہیں آپ لوگوں کے, اور یہ الحمدللہ 5000 کے قریب اس کے ڈاؤن لوڈ پہنچنے والے ہیں, ڈاؤن لوڈز. تو آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اچھے ریویوز دیتے ہیں. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ.